सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्चुअली पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मार्का अपने नाम किया है और आई थिंक उसको कमेमोरेट करने के लिए जो ये एजाज है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को बनाया गया और उनको ये उन पे ऑनर बिस्टो किया गया। देखेंगे एक तरह से पाकिस्तान ने अपनी जो जीत है और अपनी जो फतह है उसको री एस्टैब्लिश किया है और उसको सीमेंट किया है इस बहुत अहम इकदाम के साथ। और कल जो ये तकरीब थी, जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी प्रेसिडेंसी में, कल मेरा भी जाने का इत्तेफाक हुआ था और हुकूमत के बहुत मतलब तकरीबन तमाम लोग ही वहां पर थे, लेकिन मेरे लिए जो सबसे खास इस पूरे तकरीब में जो एक शख्स थे वो नवाज शरीफ साहब थे, क्योंकि बहुत एक अरसे दराज बाद उनको किसी फेडरल गवर्नमेंट की तकरीब में उनको देखा। ना सिर्फ वो बल्कि हसन नवाज साहब भी तकरीब में मौजूद थे। मरियम नवाज साहिबा तो खैर वैसे भी आती हैं एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो भी थी, लेकिन मियां साहब की वो जो तकरीब में शमूलियत थी वो खासी अहम थी। तकरीब के अख्ताम पे कई लोगों ने कोशिश की कि मियां साहब से कुछ बात हुई हो या उनका कोई बयान आए या कोई स्टेटमेंट उनसे ले ले। मुझ समेत कई लोग उनके पास गए, उनसे मिले, लेकिन उन्होंने सिवाय मतलब सलाम का जवाब और एक अच्छी ग्रीटिंग के अलावा ज्यादा कोई गुफ्तगू नहीं की मियां साहब ने। वो खैर बहुत ही जल्दी वो हॉल से फौरी तौर पर ही चले गए जैसी तकरीब खत्म हुई। वरना हम बहरहाल उसमें थे कि क्योंकि इतने अरसे दराज बाद मियां साहब किसी तरह की सरकारी तकरीब में और वफाकी लेवल की तकरीब में नजर आए तो उनसे कुछ हम बात कर पाते। बहरहाल पाकिस्तान ने अपने आप को दोबारा सीमेंट किया है, अपनी इस जीत को और अपनी इस फतह को, और उस पूरी चीज को, यानी कि जिस लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान ने इस कदर रिमार्केबल सक्सेस हासिल की। मेरे लिए एक बहुत अहम टेक अवे ये भी था इस तकरीब से कि जो इस तकरीब में हाईएस्ट एवर सिक्योरिटी जराए और टॉप मोस्ट सिक्योरिटी जराए से जो हमें बयानात मिले या जो हमने बात की वहां से, मतलब आई कैन ओनली टेल दिस बिट के काफी तवील गुफ्तगू रही और उसमें सिर्फ इतना एक बहुत जो अहम जो टेक अवे था वो ये था कि बलूचिस्तान में बिलखुसूस खुशदार में जो हमारे मासूम बच्चों को बाकायदा, देखिए एक कोलैटरल डैमेज होता है कि आप खवातीन और बच्चे बदकिस्मती से जो किसी हमले में वो उनका जानी नुकसान हो, वो उनकी शहादत हो, उससे कई ज्यादा ग्रेव और उससे कई ज्यादा सीरियस वो होता है कि आप निशाना ही बच्चों को बनाएं, आप निशाना ही खवातीन को बनाएं। तो दहशत गर्दों ने जो बदबख्त हरकत की है कि जो खुशदार में ये कई लोग प्रीएम्प्ट भी कर रहे थे कि अब भारत फ्रंटल वॉर में हार चुका है और कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है, तो अब भारत अपने जो अजाइम है वो इस तरह से अपने प्रॉक्सीज के जरिए पूरे करेगा। सो यही चीज हमने देखी बदकिस्मती से कि भारत ने मतलब उन्होंने जिस तरह से जाके और जो ये मतलब बदतरीन जो ये काम किया कि बच्चों के स्कूल वैन पर, एपीएस की जो स्कूल वैन है वहां पर उसको निशाना बनाया गया, जो बल्कि वहां के डीसी हैं हमजा शफकात, उनकी मैंने ट्वीट देखी, मतलब इतना दिल खराश वाकया कि उसमें बाकायदा ये बताया गया है कि किसी बच्चे ने अपनी आंखें खो दी हैं, किसी बच्चे ने अपने हाथ पांव खो दिए हैं, माजूर हो गए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो जख्मी हैं उन तक की ये हालत है, अलावा शहादतों के। इस पूरी चीज के ऊपर जिस लेवल का गम गुस्सा मैंने फौजी क़यादत में देखा, मैं समझती हूँ इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमें ये बताया गया, ये तक मैंने बहुत एक अहम बात सुनी कि जवाब में जब मैंने सवाल किया तो उस पर ये बहुत अहम बात आई कि मतलब जो मतलब हम उनके दिलों पे मिसाइल दाग रहे हैं, उन हमारे दुश्मनों के उन बदबख्त दहशतगर्दों के दिलों पे हम लोग मिसाइल दाग रहे हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को निशाना बनाने की बदबख्ती की है, उनको हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मतलब जिस लेवल का गम गुस्सा था बलूचिस्तान में, बदकिस्मती से ये चीजें हमने पै दर पै देखी हैं, रोज बरोज हमने देखी हैं और कुछ अरसे तक रुक जाती हैं, फिर दोबारा रीअकर होती हैं, दोबारा उनकी रिसर्जेंस होती है। लेकिन इस दफा जो मैंने गम गुस्सा देखा, मैं नहीं समझती कि इस दफा ये जो दहशतगर्द हैं इन्हें कोई भी छुपने की जगह मिलेगी। सो मच सो कि अब जो इनके सिंपथाइजर्स हैं और इन दहशतगर्दों के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं उनको भी शदीद तौर पर आड़े हाथों लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा
یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں پالیسی لیول کا چینج ہے جو کہ اب ہم دیکھیں گے بلوچستان میں. یہ جو پوری دہشت گردی کی اب جو انہوں نے یہ بدبخت کوشش کی ہے اس کے بعد ہم یہ چیز دیکھیں گے. اور بلا شبہ مجھے یہ بھی نظر آیا کہ جو یہ پاکستان نے انفلنچنگ فتح اپنے نام کی ہے اس مارکے میں بھارت کے خلاف، اس کے بعد جو ہماری فورسز ہیں ان کا لیول آف مورال، ان کا لیول آف کانفیڈنس بہت بہت گنا کئی مینی فولڈز بڑھ چکا ہے. اور یہ جو ایک لیول آف کانفیڈنس ہے یہ اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف ایک نیا جذبہ، ایک نئے ولولے کے ساتھ ہم ان کو دیکھیں گے کہ دہشت گردی کی کمر یہ توڑی جائے گی. یہ تک بھی ایک بات کی گئی کہ بھارت کو تھوڑا سا اپنے اس ہار سے، اس شرمندگی سے ابھرنے کا وقت دیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان ایک دشمن کو کے ساتھ بھی ایک اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ جس شرمندگی کا اور جس مطلب گھٹیا ترین آپ سمجھیں جو ایک بھارت کو شکست ملی ہے، جس میں کوئی ایک آیوٹا کا بھی شک نہیں ہے، ایک انچ کا بھی کوئی شک نہیں ہے، اس سے بھی بھارت کو ابھرنے کا موقع ہم بحیثیت دشمن بھی ان کو دے رہے ہیں. مطلب ہم ایک دشمن کے ساتھ بھی ایک اعلیٰ ظرف رکھتے ہوئے ہم یہ اس چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ویری ویل پلیسڈ سورسز کے پاکستان کے پاس اور بھی بہت سارے شواہد ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں انرتھ کیے جائیں گے اور دنیا کے آگے دکھائے جائیں گے، ان کو ریویل کیا جائے گا، جس سے اگر کسی کے دماغ میں ایک انچ کا بھی شک تھا کہ کس قدر شرمندگی کے ساتھ بھارت کو اس ہار کا سامنا ہوا ہے تو وہ شک دور ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. بھارت کو جب ہم نے پوچھا کہ یہ وقت کیوں دیا جا رہا ہے اور یہ فوری طور پر یہ چیزیں، کیونکہ ہم جب ہمیں بتایا گیا، ہمیں دکھایا گیا تو ہم دنگ رہ گئے. اور جب یہ بات پوچھی گئی کہ مطلب آپ یہ ساری چیزیں اور یہ تمام جو بات ہے اس پہ آپ یہ فوری طور پر یہ کیوں نہیں لوگوں کے آگے لا رہے، کیونکہ یہ تو مطلب ایسا ہے کہ آئی اوپننگ اکاؤنٹس ہیں کچھ اور ایویڈنسز ہیں. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ صرف ان کو اپنی اس شرمندگی سے تھوڑا سا ابھرنے کا ہم ٹائم دے رہے ہیں، ورنہ یہ کہ پاکستان آپ دیکھیں گے کہ ان ڈیز ٹو کم پاکستان نے یہ تمام تر چیزیں دنیا کے آگے پاکستان نے لے کے آنی ہیں. اور جو اب اس مرتبہ پاکستان میں ریزالو ہے اس کا بھی کوئی موازنہ نہیں ہوگا. ہمیں یہ تک بتایا گیا کہ امریکہ کو جب بھارت نے فون کیا سیز فائر کے لیے اور وہاں جا کے بھارت نے جب یہ ترلا ڈالا امریکہ کو، تو ہمیں یہ تک بتایا گیا، میں نے ذاتی طور پہ یہ بات ایک پوچھی اور مجھے اس کے جواب میں یہ ملا کہ امریکہ کو جن الفاظ میں بھارت نے ترلا ڈالا ہے، اگر ہم آپ کو بتا دیں تو آپ تو یقین نہیں کریں گے کہ اس لیول تک بھارت نے جا کر امریکہ کو جا کے اپنا ترلا منتیں ڈالی ہیں کہ آپ خدا رہا پاکستان کو سیز فائر کے لیے آمادہ کریں. اور پھر جب امریکہ کی طرف سے پاکستان میں رابطہ کیا گیا تو وہ بات ایز اٹ از امریکہ کی طرف سے ان ریپرزینٹیٹیو نے اور ان بہت اہم عہدیدار نے پاکستان کو بتائی اور بتایا کہ یہ بیسکلی الفاظ ہیں جس سے انڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ خدا رہا ہماری پاکستان سے یہ جو ہمارے اوپر ریٹیلیشن ہو رہی ہے اس سے ہمیں بچائیں اور کچھ ہمیں تھوڑی سی فیس سیونگ دیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جا کر چھپے. اور بہرحال جو امریکہ نے بات ایز اٹ از کی تھی، بیکاز اٹس اے ڈپلومیٹک سیکرٹ، ہمیں وہ بات نہیں بتائی گئی، لیکن ہاں اتنا ضرور بتایا گیا کہ اگر وہ الفاظ آپ کو پتہ چل جائیں کہ جو بھارت نے امریکی جو عہدیدار ہیں ان سے ادا کیے اور ان سے جس لیول کا انہوں نے التجا کی اور پلی کیا کہ ہماری آپ جان چھڑائیں، ہمیں بچائیں، تو آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے. میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ کچھ ٹیک اویز تھے. باقی یہ کہ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن ہو، ہر کوئی اس میں ایک یکجہتی کا مظاہرہ کر رہا ہے. بیرسٹر گوہر نے، چیئرمین نے، میں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے اس پوری چیز کا، اس فیلڈ مارشل کے اعزاز کا بھی بہت خیر مقدم کیا ہے. لیکن اٹس انفارچونیٹ فار می کہ میں نے علیمہ خان صاحبہ کو سنا کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ بیرسٹر گوہر کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علیمہ صاحبہ بار بار اس طرح کی بات کر رہی ہیں بیرسٹر گوہر کے حوالے سے. ایک مرتبہ پھر انہوں نے اسی طرح کی ایک بات کی کہ گویا جیسے بیرسٹر گوہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور مطلب ان کا کام تو صرف پیغام ادھر ادھر میسنجر کی طرح، ایک پوسٹ باکس کی طرح ادھر ادھر خطوط کو لانا جانا ہے، باقی ان کا کوئی کسی بات میں عمل دخل نہیں ہے. تو اینی وے مطلب ایک انفارچونیٹ چیز ہے، لیکن اس میں حیرت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس طرح کی جو مزاحمت ہے وہ پی ٹی آئی کے کئی سارے زیرک اور دانشور لوگوں کو کرنی پڑتی ہے. اس طرح کی مزاحمت کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، جو کہ آئی فیل کہ پروبیبلی اس پارٹی کا سب سے بڑا المیہ ہے. دیکھیں، بھارت سے جنگ کا خطرہ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایز سچ پاکستان کو ہے. جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ فرنٹل وار بھارت
بہت بری طرح ہار چکا ہے. فرنٹل وار تو کبھی بھی بھارت نہیں کرے گا، بلکہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف سے میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ بھول جائیں بالکل اس بات کو، اپنے ذہن سے یہ پاسبلٹی ہی نکال دیں کہ بھارت کبھی بھی اس سیز فائر کی اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. گویا یہ کہ بھارت تو اب اس قدر شرمندہ ہوا ہے کہ وہ تو امریکہ کو بھی جھٹلانے پر تو لائے ہیں، اور وہ تو اب امریکہ کو بھی بیچ میں رگڑا لگانے لگ گئے ہیں کہ جی انہوں نے تو کوئی سیز فائر نہیں کرایا، ان کا تو کوئی کردار نہیں تھا. بٹ میں نے جب یہ بات پوچھی تو آئی گاٹ دس فرام دا پرائم منسٹر ہول اینڈ سول. انہوں نے یہ بات مجھے باقاعدہ یہ والی بات کہی کہ بالکل یہ بات آپ بھول جائیں کہ بھارت کسی طرح سے سوچ بھی سکتا ہے اس سیز فائر کو وائلیٹ کرنے کے لیے، اور بالکل یہ سیز فائر ایز اٹ از ہے اور چلے گا، اور یہ کمٹمنٹ ہے، یہ ایک ورڈ ہے جو کہ بھارت نے امریکہ کو دیا ہے. سو مے بی وہ اپنی پبلک ڈومین میں کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، کچھ اور اس کے مترادف بیانات دے رہے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس سے بہت برعکس ہے. سو ایک اور بات یہ تھی کہ دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ وہ بھارت سے مطلب ٹریڈ ہو یا دہشت گردی ہو، پانی کے مسئلے ہوں، انڈس واٹر ٹریٹی ہو، ملٹیپل فرنٹس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی ان کو انگیج کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی بھی ان کو کہا ہے کہ آئیں اور بات کریں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں سولوشن یہی ہے. لیکن میرا اس میں اپنا بالکل ایک بڑا کلیئر کٹ ایک مائنڈ ہے، اور وہ یہ ہے جو کہ کسی بھی محب وطن کا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کہ انٹل اینڈ انلیس یہ جو بھارت بار بار پاکستان کو کہتا ہے نا کہ بلڈ ٹیررزم اینڈ ٹاکس ول ناٹ گو ٹوگیدر، ہم بھی یہی بات کریں گے کہ بلڈ اینڈ ٹاکس ول ناٹ گو ٹوگیدر. پہلے بات کریں تو پہلے دہشت گردی کا معاملہ حل کریں، پہلے اپنی طرف سے ہونے والی دہشت گردی اور یہ بھونڈے الزامات اور یہ فالس فلیگ آپریشنز ان کا سلسلہ بند ہو. اس کے بعد اگر کوئی ٹریڈ یا کسی اور دوسرے ایونیو پہ بات ہونی ہے تو 100 بسم اللہ بات ہو. بٹ ڈیفینیٹلی جو پاکستان میں بھارت کی کاروائیاں ہیں اور جو ان کے روز بروز ہم یہاں پر لوگ پکڑتے ہیں، کلبھوشن یادو کے چمچے چیلے جو ہم اکثر و بیشتر یہاں پکڑتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، ان کی فورینسکس ڈیٹا میں سب کچھ پروف ہوتا ہے. پہلے یہ سلسلہ ایڈریس کیا جائے. پہلے جب تک یہ سلسلہ ایڈریس نہیں ہوگا آئی ڈونٹ تھنک دیر شوڈ اینڈ دیر وڈ بی اینی ٹاکس آن اینی ادر ایونیو ود انڈیا. جی پی ٹی آئی کی طرف سے اس ابہام کا ہم پہلے بھی اظہار دیکھ رہے تھے کئی روز سے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے بات چیت کرنی ہے، ٹاکس کرنی ہے، یا پھر یہ کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی انہوں نے بات وغیرہ آگے بڑھانی ہے، یا پی ٹی آئی نے کوئی اور انہوں نے حکمت عملی کرنی ہے یا احتجاج کرنا ہے. ملٹیپل سگنلز پی ٹی آئی کے اندر سے، ایک ہی پارٹی کی طرف سے ملٹیپل سگنلز آنا آئی تھنک سب سے بڑی پرابلم ہے جو کہ یہ پارٹی فیس کر رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے، جیسے کہ بیرسٹر گوہر میرے گزشتہ پروگرام میں کہہ کے گئے کہ اب سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے، بھارت سے سیز فائر ہو گیا تو سیاسی سیز فائر کریں. آن دا ادر ہینڈ جو بالخصوص سلیمہ صاحبہ ہیں یا ایون عمران خان صاحب جب وہ عدالت آئے انہوں نے بات چیت کی، اور جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، صحافیوں سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ہم جگہ نہیں سمجھتے، ہم کوئی ایسی اسپیس نہیں سمجھتے کہ جہاں پہ کوئی ایسا فرنٹ ہے جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں بات کرنے کو. عمران خان صاحب بہرحال ایک الگ سوچ کے حامل ہیں، لیکن ان کے اپنے کیسز کو لے کر مجھے نہیں لگتا کہ علاوہ بات چیت کے ان کے پاس کوئی اور اس وقت ایونیو ہے جو کہ وہ ٹیپ کر سکتے ہیں. اگر ان کو اپنے کیسز کے حوالے سے بات کرنی ہے، جیسے اب یہ جو پالیگرافک ٹیسٹ ہے اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی بہت شدید اس پہ اپوزیشن دکھا رہے ہیں اور اس کو مسلسل طور پر ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک میٹر آف فیکٹ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کسی کا پالیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں اس کی جو ایڈمیسیبلٹی ہے کورٹ میں وہ بھی انڈر کویسچن ہے. وہیں دوسری طرف حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سچ ہی بول رہے ہیں 9 مئی والے واقعات پہ تو ان کو پالیگرافک ٹیسٹ میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ٹیمپریچر عمران خان صاحب کی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے ٹیمپریچر بڑھایا جا رہا ہے اور کشیدگی کو بڑھایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف آئی تھنک دیکھیں میں نے یہ بات کی کہ جیسے عطا تارڑ ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، طارق فضل ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کا ڈیورنگ وار ٹائمز انہوں نے پی ٹی آئی کے یکجہتی کا خیر مقدم کیا. لیکن وہیں دوسری طرف آئی تھنک ہمیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیانات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، جنہوں نے ابھی دوبارہ یہ والی بات کی کہ جی پی ٹی آئی تو انڈیا سے بھی بڑی قصوروار ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا اور وہ تو
انہوں نے ہمیں 9 مئی کر کے اس سے کئی زیادہ نقصان پہنچایا بنسبت اس کے کہ جو بھارت نے ہمارے ساتھ 6, 7 اور 8 مئی کو کیا ہے، اور جو انہوں نے جو بربریت کی اور جو انہوں نے دراندازی کی، پی ٹی آئی کی دراندازی اس سے کئی زیادہ سیویئر تھی اور کئی زیادہ بری تھی. وہ بھارت سے بھی گویا بڑا دشمن مریم نواز صاحبہ نے پی ٹی آئی کو کہہ کر مخاطب کیا. سو آئی تھنک ان طرح کے بیانات سے بھی اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہم تو بڑے گڈی ہیں اور ساری لڑائی پی ٹی آئی کرتی ہے، تو آئی تھنک یہ بھی بات فیکچولی اسپیکنگ انکریکٹ ہے، غلط ہے. کیونکہ وفاقی حکومت کبھی بھی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتی مریم نواز صاحبہ کے بیانات سے. ان کی طرف سے مسلسل یہی بیانات آتے رہے اور بھارت سے یہ ایک میٹر آف فیکٹ ہے کہ بھارت سے کئی زیادہ غم و غصہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ نکالا ہے. تو ان کو بھارت کے اوپر تو ان کے بیانات اتنے سیویئر نہیں تھے جتنے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے بیانات رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. سو اگر آپ پیس میکنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. دونوں اطراف کو اپنا رویہ، اپنے بیانات ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک ہم اس چیز سے بہت آگے آ گئے ہیں. اگر آپ مجھ سے ایک فیکچوئل میرا ویو پوچھیں تو آئی تھنک عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی وہ بھی مزاحمت پر ہی اڑی رہے گی، اور جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بہرحال کچھ لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ نہیں بات چیت کریں، یہ کریں وہ کریں. لیکن جو کچھ بیانات ہیں حکومت کے اہم ترین لوگوں کی طرف سے، جیسے میں نے مریم نواز کو ایک مثال کے طور پر کوٹ کیا ہے، ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ جو بیانات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ مجھے لگتا ہے اسی طرح سے جاری رہیں گے. اور خاص طور پہ آئی تھنک اس میں مریم نواز صاحبہ کا زیادہ ذکر اہم ہے، کیونکہ obviously وہ پارٹی کی اپنی سینئر نائب صدر بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے. سو one cannot disconnect her themselves from statements of مریم نواز اور ان کی جو statements ہیں ساری پی ٹی آئی کے خلاف.